बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसीब रहमान। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। एक बहुत ही खूबसूरत मौजू लेके आज मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। वीडियो है सुकून कैसे मिलता है। तो इस सुकून के लिए लोग जो है बहुत कोशिशें करते हैं। बड़े बड़े महलों में जो है लोगों को सुकून नहीं मिलता। अगर सुकून मिलने पे रब दे तो एक छोटी सी झोंपड़ी में रहने वाले को सुकून अता कर देता है। तो एक मोटिवेशनल स्पीकर है तस्लीम रज़ा साहब, बहुत ही खूबसूरत जो है वो बयान करते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की जानिब। सुकून का मुतलाशी जो होता है, जो सुकून चाहता है, आप उसे हर वक्त जो है वो परेशान ही देखेंगे। घर में आएगा, घर में एक अफरा तफरी मच जाएगी। ऑफिस में वो आया, ऑफिस का माहौल एक अजीब, उसने सब कुछ ज़मीन व आसमान बराबर कर दिया। हर बंदा ज़लज़ला आ गया, क्या हुआ क्या है। सुकून वाला शख्स जिस जगह बैठेगा वहाँ सुकून आ जाए। सुकून अंदर की चीज़ का, बाहर की चीज़। हम उसे बाहर ढूंढते हैं, हम उसे ढूंढते हैं आसाइशों में। एक शख्स है, वो फर्स्ट क्लास की टिकट खरीदता है, बिजनेस क्लास की टिकट लेता है और कैबिन बंद करके बैठता है, सोचता है मुझे यहाँ सुकून मिलेगा। और एक इकोनॉमी क्लास की टिकट लेके बैठा है, वो मस्त अलस्त है, मज़े में, ये अंदर बैठ के भी परेशान है। तो सुकून कहाँ हुआ? सुकून कभी भी किसी को बाहर नहीं मिलेगा। सुकून जब भी मिलेगा वो अंदर ही मिलेगा। एक मेरे दोस्त हैं, वो आर्किटेक्ट इंजीनियर हैं, आप ही की फील्ड के हैं, गौरी साहब, बहुत अच्छा वो इंजीनियर है। तो मुझे एक दफ़ा उससे एक काम पड़ा, तो मैंने कहा कि मेरे साथ एक जगह चलना है यहाँ। तो वो कहने लगा, तस्लीम भाई आप एक काम करें, मेरी ये साइट चल रही है, आप यहाँ आ जाएं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना चला भी जाऊँ, रास्ते में पिक कर लूँगा और वहाँ से हम चले जाएंगे। तो मैं पहुँचा वहाँ पे, 1 बजे का टाइम था। तो हुआ ये कि वो जैसे ही 1 का टाइम हुआ तो बिरयानी की देगी आ गई और मज़दूरों को थाल में खाना खिलाया जा रहा है। तो हम भी एक साइड पे बैठ गए, उन्होंने 2 थाल ला के हमारे पास भी रख दी, हमने भी बैठ के दोनों खाया। इतने में जो जिनका घर बन रहा था, जो साहिब थे, जो जिनका बेंगलो तैयार हो रहा था, वो तशरीफ़ ले आए। वो आए और वो भी हमारे साथ आके तीसरी चेयर पे बैठ गए। अब हुआ ये कि हम तीनों बैठ गए और मेरे जो दोस्त थे उन्होंने तारुफ करवाया मेरा कि ये हमारे तस्लीम भाई हैं, सलाम दुआ हुई। अब हम तीनों बैठे में, हमने उनसे भी कहा कि आप खाना खाइए, उन्होंने कहा नहीं आप लोग, हमें वैसे ही देर हो रही थी। हमने कहा खाना खाने के बाद हुआ ये कि वो जो मजदूर थे जितने वहाँ पे काम कर रहे थे सारे, वो सब के सब गर्मी के दिन थे, 40-45 डिग्री। उन्होंने क्या किया, जैसे ही पेट भर के खाना खाया, 2-2, 3-3 दफ़ा उनको खाना दिया गया और मस्त होके खाना खाने के बाद उन्होंने वो जो सीमेंट की बोरी थी पड़ी हुई थी वहाँ पे, वो उठाई, कोई यहाँ लेट गया, कोई वहाँ लेट गया। एक हमारे करीब ज़रा साया था, वहाँ पे आके वो लेट गए और वाकई सो गया। तो सेठ साहब जो बैठे हुए थे मुझे कहने लगे कि तस्लीम भाई ज़रा इसको देखो। मैंने देखा, मैंने कहा सो रहा है, तो मजदूर सो रहा है। कह रहा फिर देखें आप। मैंने फिर देखा, मैंने कहा भाई ये सो रहा है। कह रहा आपने कुछ गौर किया? मैंने कहा मैं क्या गौर करूँ, ये तो मजदूर हैं, पेट भर के खाना खाया, सो गए। कह रहा है आपने कुछ अजीब चीज़ नहीं देखी? मैंने तो नहीं देखी। कह रहा भाई इनको देखो, ये पेट भर के इन्होंने खाना खाया और उसके बाद ये सो भी गए और इनको नींद भी आ गई। कहने लगा कि पिछले 10 साल से मैंने कभी भी इस तरह का खाना नहीं खाया। मेरी गाड़ी में मेरा टिफिन रखा हुआ है, बॉयल खाना आता है मेरा, मैं वही खाता हूँ पिछले 10 साल से, और मैं रात को बगैर मेडिसिन के सो नहीं सकता, मुझे नींद नहीं आती। मेरे पास कितना पैसा है ये खुद मैं भी नहीं जानता, लेकिन मेरे पास ये दौलत नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। काश कोई मुझसे ये सारी दौलत ले ले और मुझे ये दौलत कोई दे दे, ये सब कुछ ले ले मेरा, मुझे ये नेमत कोई दे दे कि मैं पेट भर के खाना भी खाऊं और मैं आराम से जब चाहूं सो जाऊं। दुनियावी सारी आसाइशें हैं उसके पास, लेकिन नहीं है अगर कोई चीज सुकून। क्या वजह है? हमारे सरमायाकार, अच्छी जॉब करने वाले, अच्छी सीट पर बैठने वाले, ज़्यादातर लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, डिप्रेशन के मरीज़ हैं, एंजाइटी है, हर वक्त की एक टेंशन है। क्यों है? वजह क्या है? वजह ये है कि अंदर का सुकून नहीं। आरामदेह अशिया बहुत है उनके पास,
واصف صاحب فرماتے ہیں کہ ہم آرام کی طلب میں بے آرام ہو رہے ہیں. اکبر. بات سمجھ میں آئی؟ یہ سکون ملتا کیسے ہے؟ سوال یہ ہے کہ سکون کیسے حاصل؟ سکون ہمیشہ بانٹنے سے حاصل ہوتا ہے. آپ دوسروں کے لیے سکون پیدا کر دیں، آسانی پیدا کر دیں، آپ کو خود بخود سکون ملنا شروع ہوتا ہے. سکون پیٹ بھر کے کھانا کھانے سے نہیں، دوسروں کو کھانا کھلانے سے حاصل ہوتا ہے. سکون جب بھی ملے گا نا آپ کو، وہ ایسے کاموں سے ملے گا کہ جس سے اللہ خوش ہو جائے اور بندے کو اندر کا قلبی سکون اور اطمینان مل جائے. سکون حاصل کرنے کی سب سے بڑی شے دوسروں کو معاف کرنا. معاف کرنے سے آپ کا دل ہلکا ہوگا، سکون. ہم نے اپنے قلب میں بغض، حسد، کینہ، دوسروں کی رنجشیں، یہ سب چیزیں ہم نے پال رکھی ہیں. اندر اتنا کچھ پڑا ہوا ہے تو وہ آپ کو سکون، باہر ہم سمجھتے ہیں بہت اچھا جناب ویل ڈیکوریٹ کریں گے، سب چیزیں بہت اچھی کر لیں گے اور ہمیں سکون مل جائے گا. سکون جب تک اندر کی صفائی نہیں ہوگی، سکون نہیں ملے گا. آرام مل سکتا ہے، آپ آرام دہ اشیاء لے آئے، آپ کو آرام مل گیا، سکون نہیں ملے گا. سکون اندر سے آئے گا، جب بھی آئے گا اندر سے آئے گا. یہ راز ہے کہ جس کو سمجھ آ جائے وہ مست الست رہے گا، وہ ہمیشہ خوش رہے گا. سکون اللہ کا ذکر کرنے سے حاصل ہے. اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک میری یاد ہی دلوں کا چین ہے. اس کے محبوب پر درود پڑھنے سے سکون حاصل ہے. اور ایک بات بتاؤں، کسی سکون والے کے پاس بیٹھیں گے سکون مل جائے. کبھی آپ کا دل بہت گھبرائے نا، ماں کی گود میں جا کے سر رکھ لو، سکون مل جائے. باپ کے جا کے قدموں کو بوسہ دے دیں، ان کے والد کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر لیں. اگر کسی کے ماں باپ نہیں ہیں تو ان کی قبر پہ جا کے تھوڑی دیر بیٹھ جائے، سکون مل جائے. یہ سب سکون حاصل کرنے کی چیز. ہم ڈھونڈتے ہیں سکون، بس سکون مل گیا. کوئی کہیں ڈھونڈتا ہے، کوئی کہیں ڈھونڈتا ہے، کوئی سوشل میڈیا پہ جا کے سکون ڈھونڈ رہا ہے کہ شاید مل جائے گا. کوئی کسی گیم میں لگا ہوا ہے کہ شاید سکون مل جائے گا. کہیں سکون کبھی بھی کسی کو مادی چیزوں سے مل ہی نہیں سکتا. جب بھی سکون ملے گا کہاں سے ملے گا؟ اندر سے ملے گا. اللہ کی یاد سے ملے گا، اللہ کے محبوب کے ذکر سے ملے گا، صالحین کے ذکر سے ملے گا. کبھی سکون چاہیے ہو، اپنے لیے ایک مینٹور رکھ لیں، اپنے لیے ایک مینٹور رکھ لیں، ایک گرو رکھ لیں. لیکن اس سے کوئی آپ کا دنیاوی مقصد نہ ہو. یہ یاد رکھیے، جب بھی کسی کو مینٹور بنائے نا، اس سے آپ کی دنیاوی مقاصد نہ ہو کہ میری ریلیشن شپ اس سے بنے تو مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے. اگر مادی چیزوں کے لیے آپ نے اس سے تعلق بنایا تو مادی چیزیں ہی آپ کو ملیں گی. لیکن اگر آپ اس سے اپنا مینٹور بناتے ہیں کہ مجھے سکون لینا ہے، اللہ کی رضا کے لیے میں یہ دوستی، میں یہ اس کے پاس میں جاتا ہوں تو اللہ کے لیے جاتا ہوں، یہ ایسا تعلق ہمیشہ بڑھتا رہے، اس کو ہمیشہ دوام ملے، وہ ہمیشہ بڑھتا رہے. اور پھر کبھی آپ کو سکون چاہیے ہو نا، اس مینٹور کے پاس جا کے بیٹھیں، آپ کو سکون ملے. کبھی آپ کسی کی مدد کر کے آپ حیرت کریں گے. ابھی لاک ڈاؤن تھا تو میں جانا تھا سفر میں، تو میں یہاں سے گیا، پنجاب جانا تھا مجھے. میں تھا، میرے ساتھ ہمارے مفتی صاحب تھے، ایک دو اور دوست تھے. تو واپس آنے لگے تو راستے میں، چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کووڈ-19 کی وجہ سے راستے میں ہوٹل ان دنوں سارے بند تھے. اب تو خیر کھل گئے میرے خیال میں، تو اس ٹائم بند تھے. تو وہ ہم آنے لگے تو صاحب خانہ نے ہمارے لیے کافی سارا کھانا بنایا، پیک کر کے دیا کہ راستے میں ان کو کوئی بھوک لگے تو یہ کھا لیں گے کہیں بیٹھ کے. ہم رات کو وہاں سے نکلے، رات کا کھانا کھا کے ہم بیٹھ گئے. اب وہ کھانا تھا، اس میں ڈسپوزیبل پلیٹ بھی تھیں اور اسپون بھی تھے، ساری چیزیں، سویٹ بھی اور نمکین بھی. انہوں نے اچھا خاصا ایک بنا کے ہماری گاڑی میں رکھ دیا کہ راستے میں آپ کے کام ہے. دسترخوان بھی دے دیا، سب چیزیں دے دی. اچھا، ہم سفر کرتے ہوئے پہنچ گئے سکھر، پہنچے رات کو. سکھر سے تھوڑا سا آ گیا ہے. رات کو کوئی 3 بجے کا ٹائم تھا، 4 بجے کا ٹائم، 3-4 بجے کا ٹائم. تو میں روک رہا تھا ایک پمپ پہ، تو میں نے کہا نہیں یار یہاں نہیں رکتے، آگے چل کے کوئی اچھا پمپ آئے گا. وہاں گاڑی روکی، میں نے دیکھا ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ 3-4 بچے بیٹھے. اب اچانک میرے ذہن میں نا وہ ہوا کہ یار ہماری گاڑی میں کھانا رکھا ہوا ہے، یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے مانگا نہیں ہم سے، بس میں نے اس کو دیکھا، میں نے گاڑی کی ڈگی کھولی، وہ کھانا نکالا اور میں نے وہ کھانا ان کے آگے رکھ دیا. وہ جلدی انہوں نے کھولا اور وہ سارے کھانے لگے. مفتی صاحب آ گئے، مفتی صاحب نے مجھے دیکھا، میں نے ان کو دیکھا. آپ یقین کریں اس دن جو مجھے سکون ملا وہ میں بتا نہیں سکتا.
میری آنکھوں میں آنسو الگ تھے، اور مجھے جو ایک قلبی سکون ملا، ہمیشہ سکون دوسروں کو بانٹنے میں ملے، دوسروں کی چیزوں کو ہتھیانے میں کبھی بھی آپ کو سکون، مال سے کبھی سکون۔ مال آپ کی ضرورت ہے، مقصد جب بنا لیں گے مال کو، عہدے کو، شہرت کو، تو یہی چیزیں آپ کو، تو نیند نہ آنے کی اور بھی وجوہات ہیں، لیکن ایک یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو معاف نہیں کرتے، تو ہمیں وہ سکون نہیں۔ ایک وظیفہ ہے، پہلے بھی میں نے شاید آپ سے عرض کی کہ 40 دن تک روزانہ جو ہے نا ایک عادت بنائیں، جب بھی بستر پہ جائیں، سارے کام سے فارغ ہوں، تو یہ دعا مانگا کریں کہ یا اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر سب کو معاف کیا، یا اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر دل سے سب کو معاف کیا، تو بھی مجھے معاف کر۔ بس یہ دعا مانگیں، سوتے وقت کی دعا پڑھیں، سو آپ کو لگے گا کسی نے کوئی بھاری پتھر آپ کے یہاں سے اٹھا کے، اچھا بعض لوگ کہتے ہیں سب کو معاف کر دیں گے، بس اس کو معاف نہیں کریں گے، اس نے بہت تنگ کیا بھائی، تو جب اس کو معاف نہیں کرتے، وہی چہرہ جب سوتے ہیں وہی سامنے آ کے کھڑا ہوا ہوتا ہے آپ کو، ارے وہ اسی کے بارے میں سوچ اپنی نیند خراب، معاف کر دیں گے۔ اللہ میرے حضور کی کیا بات ہے، عفو درگزر سیکھنا ہو تو حضور کی سیرت سے سیکھنا۔ ان کو بھی معاف کیا جنہوں نے آپ کے پیاروں کو شہید کیا، آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے، پتھر برسائے، ہجرت پہ مجبور کیا، حتیٰ کہ اس کو بھی معاف فرمایا کہ جس نے آپ کے پیارے چچا کا کلیجہ چبایا۔ ہمارا کسی نے زیادہ سے زیادہ کیا بگاڑا ہوگا یار؟ یہی کہ ہمارے بارے میں کوئی کسی کو لگائی بجھائی کر دی ہوگی، یہی کہ 2-4 روپے کچھ پیسے ہمارے دبا کے بیٹھا ہوگا، اور کیا کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ کسی نے ہمیں قتل کیا ہے، ہمارے ساتھ کوئی اس قسم کے کام کیے ہیں کہ ہمارے پیاروں کے کسی نے کوئی، اللہ نہ کرے کسی نے کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ یہی کہ کہیں لگائی بجھائی کر دی ہوگی۔ معاف کر دیں، آپ معاف کر دیں۔ یاد رکھیں کبھی بھی کوئی چھوٹا آدمی معاف نہیں کر سکتا، کبھی بھی کوئی چھوٹا آدمی، اور اگر کوئی چھوٹا آدمی معاف کر دے، قدرت اس کو بڑا کر دے، قدرت اس کو بڑا، کیونکہ معاف کرنا یہ بڑوں کی صفت ہے، چھوٹوں کی نہیں۔ اور کوئی چھوٹا کر دے نا کبھی، قدرت اس کو بڑا کر دے، اس کا مقام مرتبہ۔ تو سکون کی یہ ساری چیزیں ہیں۔ میرا رب آپ سب کو قلبی سکون اور اطمینان عطا کرے۔ تو دیکھا آپ صاحب نے کہ کتنا خوبصورت بیان کر رہے تھے تسلیم رضا صاحب۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور لاسٹ میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ ایسی کوئی چیز سنیں تو اس کو فل توجہ کے ساتھ، فل غور کے ساتھ سنیں، اس سے بھی ایک سکون کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور غریبوں کی مدد جن سے ہے وہ ایک بہت بڑا جن سے وہ ایک کام ہے۔ غوث پاک کے بارے میں آتا ہے کہ غوث پاک سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنی عبادت کا، اپنی ان چیزوں کا خلاصہ کیا نکالا ہے؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں میں نے عرش پر، فرش پر، مشرق مغرب میں مخلوق خدا کو کھانا کھلانے سے افضل کوئی عمل نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں کی جو انہوں نے باتیں کی ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قلبی اطمینان، سکون عطا فرمائے۔ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کرے۔